बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल नमल जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी ये 45वीं एपिसोड है और उसके बाद मोर चाल का ये सेकंड पार्ट है। होप सो कि ये ए पार्ट ना हो, मतलब ये एक एपिसोड हो, लेकिन अगर पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ा तो आप लोगों को पार्ट्स में मिलेगा, क्योंकि मैं जितना टाइम निकाल सकती हूँ मैं उतना ही आप लोगों को इजीली दिया करूँगी, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों का फीडबैक बहुत बहुत अच्छा होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे बताते हो कि ये चल रहा है वो चल रहा है। और आई नो कि ये नावल ऐसा नावल है कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आप लोग इस नावल के क्रेज़ को, इस नावल को इग्नोर नहीं कर सकते। और जितना ये ज़बरदस्त है, जितना ये अच्छा है, कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि इसको इग्नोर कर सकता है। और बहुत ही मज़े का नावल है, बहुत अच्छा नावल है। और आज की एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें बाकायदा तौर पर जंग का आगाज़ हो चुका है और जंग में तो फिर सब जायज़ होता है। तो फिर अब ये दोनों जो हैं आमने सामने हो गए एक दूसरे के, कि उसको भी, हाशिम को भी पता चल गया कि उनको सब पता है। और फिर फ़ारिस तो खैर खुल्लम खुल्ला मैदान में आ चुका है। अब हमें पता चलेगा कि सब चीज़ों को स्मार्टली कैसे डील करता है फ़ारिस और हाशिम कैसे उस पर अटैक करता है बार बार। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा इस नावल को। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस ज़बरदस्त सी एपिसोड को बगैर किसी देर के। जुमा की उस दोपहर यूँ लगता था गोया बर्फीले बादलों की तह पिघल कर फिज़ा में गायब हो गई हो और कहीं अचानक से सुनहरी सूरज आसमान पे नमूदार होता पूरे शहर को सोने का खौल चढ़ा गया हो। अपने ऑफिस के खुले दरवाजे पे हाशिम उसी तरह ढीली टाई और चढ़ते आस्तीन के साथ खड़ा वो चंद अफराद को अंदर जाने का रास्ता दे रहा था। आखिरी दाखिल होने वाले साहब हारून अबीद थे। उनके पीछे अहमर आने लगा तो तुम अभी इसी वक्त फायर्ड हो। रौनत से उंगली से दफ़ा हो जाने का इशारा किया। अहमर साकित रह गया। मगर सर, तुम फारिस के दोस्त हो, मुझे एतबार नहीं रहा तुम पर, और इस वक्त मेरा एतबार तुम कमा नहीं सकते, सो आउट। हाशिम गुस्से से कहकर उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करके अंदर आया। जवाहरात अपनी जगह छोड़कर खड़ी नज़र आ रही थी और नागवारी से सामने बैठते हारून को देख रही थी। फिर हाशिम को देखा। हारून को क्यों लाए हो? ताकि ये खुश हो जाएं। इनकी वजह से हमारा पावर प्लांट तबाह हुआ हाशिम। हमें इस वक्त एक होना है मम्मी, अपनी सियासतें बाद में कीजिएगा, वो सर्द मोही से कहकर आगे आया। हारून काफ़ी महजूज होते नशीस संभाल चुके थे। बाकी लोग हाथ बांधे खड़े थे। नौशेरवां सर झुकाए बैठे था। उसका चेहरा सुर्ख था। आज हाशिम ने भी वही गाली दी थी, मगर वो उसे 3 गोलियां नहीं मार सकता था। तो च्वाइस हमेशा इंसान के हाथ में होती है। स्कैंडल को उसके शुरू होने से पहले कुचला जाता है और हम सबको मिलकर उसे कुचलना होगा। मैं हाशिम कारदार हूँ और ये स्कैंडल्स मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, अगर मैं डूबा तो तुम सब भी मेरे साथ डूबोगे। अपनी सीट के पीछे खड़े वो माथे पे तेवरियां डाले बुलंद मगर आहिनी आवाज़ के साथ कह रहा था। 1 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी सीट के पीछे खड़ा तहकम से कह रहा था, उन लोगों को हम पाई पाई का मोहताज कर देंगे। उनके पास महीना भर जिंदा रहने का खर्चा भी नहीं होगा। फिर उसने फ़ोन उठाया और कान से लगाया। थोड़ी देर बाद वो फ़ोन में कह रहा था, चंद आईडी कार्ड्स की कॉपीज़ भेज रहा हूँ कदीर साहब। यूसुफ ख़ानदान के इन आईडी कार्ड से वाबस्ता तमाम बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाने चाहिए। आपके पास 1 घंटा है। जब उनके सारे असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे तो उनके पास हमसे लड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उनको अपनी फ़िक्र पड़ जाएगी। हारून ने तायदी अंदाज में सर हिलाया था। जवाहरात कहकर रह गई। मुझे इस मुल्क में, हाशिम अब रईस से कह रहा था, उनकी एक एक ज़मीन, प्लॉट, मकान, सब का हिसाब चाहिए। ये घर जिसमें वो रह रहे हैं, हारून तुम उसके मालिक से राब्ता करो। हम अभी इसी वक्त उसको ख़रीद रहे हैं। शाम तक उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। और तुम, सामने खड़े 3 अफराद की तरफ मतवज्जे हुआ जो उसकी हदायत के मुंतज़िर थे, अपने सारे आदमी ले जाओ शहर के बदतरीन फरारी मुजरिम जो किसी से न डरते हों। कोई पुलिस, कोई चेक पोस्ट, तुम्हें आज के दिन कोई नहीं रोकेगा।
ان کے گھر کے باہر جا کر اپنی گاڑیاں روکو اور گولیاں چلا چلا کر ان کی دیواروں کو چھلنی کر دو، سارے شیشے توڑ دو۔ جب متوقع خوف و ہراس پھیل جائے تو واپس آ جانا۔ آفس میں ہر کوئی اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ ہارون فون کرنے باہر چلے گئے تھے۔ پیغام بھی ہاشم بھی موبائل پہ مصروف تھا۔ ایک نوشیروان تھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا، بالکل چپ۔ بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے ہارون نے اپنی جگہ پہ دوبارہ بیٹھتے ہاشم کو مخاطب کیا۔ ان کے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں بچی، کوئی اثاثہ ایسا نہیں ہے جس پہ قبضہ کر کے ہم ان کی کمر توڑ سکیں۔ واحد بچی ہوئی پراپرٹی اس نے آپ کو ہی فروخت کی تھی، وہ انیکسی جس کی مالیت کے کروڑوں روپے فارس غازی کے کسی اکاؤنٹ میں پڑے ہوں گے۔ اس وقت محظوظ انداز میں جواہرات کو دیکھا جو پہلو بدل کر رہ گئی۔ میں نے اپنی انا کے پیچھے وہ انیکسی خرید لی، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میری ہی رقم سے ہمارے خلاف کیس لڑے گا۔ اور وہ گھر؟ ہاشم نے تیزی سے بات کاٹی۔ وہ کس کے نام ہے؟ وہ چند دن پہلے ان خاتون سیاستدان نے خریدا ہے جن کو بدنام کرنے میں تمہاری ماں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ہم اس عورت سے وہ گھر نہیں خرید سکتے، ہم اس سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ وہ گہری سانس لے کر کہہ رہے تھے اور ہاشم نے غصے سے میز پہ رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر دیوار پہ دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے فرش پہ جا گرے، سب خاموش ہو گئے۔ پھر وہ فون اٹھاتے ہوئے بولا، لیکن وہ اس رقم کو نہیں استعمال کر سکیں گے۔ جب ان کے بینک اکاؤنٹس فریز ہو جائیں گے تو وہ اس رقم سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی۔ ہاشم کے چہرے پہ جوش تھا، امید تھی۔ جی قدیر صاحب، کام ہو گیا؟ رابطہ ملتے ہی وہ تیزی سے بولا، گڈ۔ وہ مسکرایا، تو ان کے تمام اکاؤنٹس فریز ہو گئے؟ ویری گڈ۔ اس نے وکٹری کی 2 انگلیاں بنا کر اوپر اٹھائی۔ جواہرات نے سکون کی پہلی سانس خارج کی۔ یعنی اب وہ ان بینک اکاؤنٹ سے کچھ نہیں لے سکتے؟ زبردست۔ ویسے اندازاً کتنا سرمایہ فریز ہوا ہوگا؟ اور پھر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ 2037 روپے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ہاتھ کے اشارے سے باقی لوگوں کو خاموش ہونے کو کہا۔ آفس میں سناٹا چھا گیا۔ کیا مطلب؟ ان کے اکاؤنٹس خالی کیوں ہیں؟ پچھلے 1 ماہ میں انہوں نے اپنا تمام سرمایہ کہاں منتقل کر دیا ہے؟ اب کی دفعہ اس نے فون آہستہ سے پرے ڈالا تھا۔ فارس اپنی تمام رقم کہیں اور منتقل کر چکا ہے اور ہم ٹریس نہیں کر پا رہے کہ کدھر۔ سر پلیز یہ دیکھیے۔ حلیمہ تیزی سے آفس میں داخل ہوئی اور اس سے پہلے کہ ہاشم اس کو جھلا کر باہر جانے کو کہتا، اس نے ایک ٹیب میز پہ رکھا۔ اسکرین پہ موجود چہرہ دیکھ کر ہاشم چونک کر سیدھا ہوا۔ میرا نام ہے سعدی یوسف۔ وہ سڑک کنارے چلتے ہوئے سیلفی کیمرے سے اپنے چہرے کی ویڈیو بناتا تلخی سے کہہ رہا تھا، مجھے 8 ماہ تک سری لنکا کے شہر کولمبو کے ہوٹل کے تہہ خانے میں قید رکھنے والے کاردار خاندان اور ہارون عبید کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں واپس آ گیا ہوں اور میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ میں عدالت میں جا کر بتاؤں گا کہ مجھے گولیاں مارنے والا نوشیروان کاردار تھا، مجھے اغوا کر کے حبسے بے جا میں رکھنے اور قوم پروجیکٹس کے حساس راز پوچھنے کے لیے تشدد کرنے والے مشہور زمانہ IPPs ہارون عبید اور ہاشم کاردار تھے۔ وہ چلتے چلتے پورے اعتماد سے بولتا جا رہا تھا، چہرے پہ سختی اور آنکھوں میں تپش تھی۔ اور اگر مجھے قتل کر دیا گیا یا غائب کر دیا گیا تو ہاشم کاردار اور ہارون عبید کو پکڑا جائے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی تھی، سنسنی خیز بھی تھی۔ جہاں ہاشم کے چہرے کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا، وہاں ہارون کی مسکراہٹ بالکل غائب ہو گئی تھی اور وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ اپنے نام پہ چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ جواہرات بلاخر ہلکی سے مسکرائی تھی، جلتے دل پہ فوار پڑی تھی۔ نوشیروان جو اس سارے اثنا میں سر جھکائے بیٹھا تھا، ایک دم کھڑا ہوا۔ وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ بھائی، لوگ اس ویڈیو کے نیچے میری تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں، میری کوئی پرائیویسی ہے؟ یہ سب مجھے بدنام کر رہے ہیں۔ اس کا چہرہ فک تھا اور اس پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ پھر وہ لپک کر ہاشم کے پاس آیا، مجھے اس سب سے نکالیے بھائی، پلیز کچھ کریں۔ اس کے چہرے پہ التجا تھی، ساری ہٹ درمی، وہ پورا مرد بننے کا زحم سب غائب تھا اور وہ بخلایا ہوا لگتا تھا۔ ہاشم نے ایک قہر آلود نظر اس پہ ڈالی۔ ہاں، ایک اسی کام کے لیے ہے تمہارا بھائی، مگر بے فکر رہو، ہر دفعہ کی طرح تمہارا پھیلایا گن میں صاف کر لوں گا۔ اور فون اٹھا کر ان افراد کو کال کرنے لگا جو اس نے فارس کے گھر کی طرف روانہ کیے تھے۔ ان کے گھر کے سارے شیشے توڑ ڈالو،
انہوں نے ویڈیو بنا کر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اتنی گولیاں برسانا کہ ان کی دیواریں چھلنی ہو جائیں، اس طرح نو تاکید کرتا وہ کہہ رہا تھا۔ فروری کی وہ گرم دوپہر اس بنگلے کی سبز بیلوں کو بھی جھلسائے جا رہی تھی۔ لاؤنج کی کھڑکی کا بیرونی شیشہ سنہری روشنی کو منعکس کرتا چمک رہا تھا۔ اس گرم شیشے پہ تم اپنا ماتھا ٹکا کر اندر جھانکو تو ڈائننگ ٹیبل سے سب اٹھ کر اب لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ ندرت اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اب برف فکر مندی سے کبھی فارس کو دیکھتے جو ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پرسکون سا بیٹھا تھا، اور کبھی زمر کو جو بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ حنین اور سیم سامنے صوفے پہ خاموش مگر مضطرب بیٹھے تھے۔ سعدی کو گھر آ جانا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں آیا؟ زمر کو بے بس سا غصہ آنے لگا تھا۔ ہاشم سعدی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ یہ وہ پہلا کام نہیں ہے جو وہ کرے گا۔ فارس نے سیل فون سے چہرہ اٹھا کر نفی میں سر ہلا کر کہا۔ زمر رک کر اسے دیکھنے لگی، سب اسے دیکھنے لگے۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ فارس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، ایک بوٹ میز پہ رکھا، پھر قیمتی صورت دوسرا بوٹ اس کے اوپر جمایا، ذرا آرام دہ انداز میں بیٹھا اور موبائل دونوں ہاتھوں میں پکڑے ٹائپ کرتے ہوئے بولا۔ وہ سب سے پہلے اپنے سب سے قابل اعتبار ملازموں اور دوستوں کو اکٹھا کرے گا، اور جن پہ اعتبار نہیں ان کو نکال دے گا۔ احمد شفیع کو تو آج چھٹی ہوئی۔ اچھا پھر؟ حنین نے دلچسپی سے پوچھا۔ پھر یہ کہ وہ اپنے اتحادیوں اور خود اپنے آپ کو یہ بتائے گا کہ وہ ہارا نہیں ہے، ایک لمبی تقریر کرے گا۔ میں اسے برسوں سے جانتا ہوں، میں اس کے طریقوں سے بھی واقف ہوں۔ وہ وہی کام کرے گا جو وہ ہمیشہ ایسے مواقع پہ کرتا آیا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ ظاہر ہے کزن کس کا ہے؟ زمر کلس کر بولی تھی۔ فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سر کو تائیدی انداز میں خم دیا۔ پھر وہ اپنے ملازموں کو حکم دے گا کہ یوسف خاندان کی 1 گھنٹے کے اندر اندر کمر توڑ دی جائے۔ فارس کے الفاظ پہ حنین کی آنکھیں پھیلی، زمر بھی سیدھی ہوئی۔ مگر کیسے فارس؟ وہ ہمارے بینک اکاؤنٹس فریز کروا دے گا۔ اس کے اسٹیٹ بینک میں جتنے دوست ہیں اتنے ہماری پوری دنیا میں رشتہ دار نہیں ہیں۔ وہ موبائل پہ ہاتھ چلاتے ہوئے عام سے انداز میں بتا رہا تھا۔ ہمارے بینک اکاؤنٹس؟ زمر بے دم سے ہو کر صوفے پہ گری۔ میری ساری سیونگز، ابا کے پیسے سب بینک میں ہیں، میں اتنی جلدی کیسے نکلواؤں گی سب؟ خیر اب تک وہ انہیں فریز کر چکے ہوں گے۔ فارس نے شانے اچکائے۔ زمر کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ویسے تو زمر بی بی آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتی، مگر تھوڑی بہت عقل ہے مجھ میں نے ہمارا سارا پیسہ کچھ عرصہ قبل چند آف شور بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا، وہ اس کو ٹریس بھی نہیں کر سکتے۔ زمر کو اچنبھا ہوا۔ مگر تم میرے بینک اکاؤنٹ کو کیسے آپریٹ کر سکتے ہو؟ تمہیں میری پن تک معلوم نہیں؟ فارس نے اس بات میں سر کو خم دیا۔ بالکل، آپ کی پن جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ مجھے قطعی معلوم نہیں۔ حنین نے مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ جھکا لیا اور ابا نے ہنسی روکنے کو چہرہ موڑ لیا۔ البتہ سیم کے دان نکل آئے تھے۔ زمر کے گال گلابی پڑے۔ تندہی سے فارس کو دیکھ کر بولی، مجھے اپنی ایک ایک پائی واپس چاہیے۔ اچھا خیر ماموں، اکاؤنٹس فریز کرنے کی ناکام کوشش کے بعد وہ کیا کرے گا؟ حنا نے موضوع بدلنا چاہا۔ وہ ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کر کے سڑک پہ لانے کی کوشش کرے گا۔ وہ کیسے؟ وہ ہمارا گھر خریدنا چاہیں گے۔ ہمارا گھر؟ اگر انہوں نے ہمارا گھر خرید لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ زمر پھر سے پریشان ہونے لگی۔ وہ جتنا خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کرتی اتنی مضطرب ہوتی جا رہی تھی۔ جواب میں سب نے خاموشی سے فارس کو دیکھا جو اپنے سیل فون کو دیکھ رہا تھا۔ ہم یہیں رہیں گے کیونکہ میں یہ گھر ایک ایسی شخصیت کے ہاتھوں فروخت کروا چکا ہوں جن سے وہ بات تک نہیں کر سکتے فی الحال، اور ساتھ ہی ان خاتون کا نام بتایا جس طرح وہ اطلاعات دے رہا تھا، اور سیم اور حنین دبی دبی مسکراہٹوں کے ساتھ چہرہ جھکا لیتے تھے۔ چڑیل کا خون کھول رہا تھا۔ خیر تمہارا وہ ڈیئر کزن جو تمہاری وجہ سے ہم سب کے سروں پہ مسلط ہوا ہے، وہ اس کے بعد کیا کرے گا تمہارے خیال میں؟ تم تو اس کا ذہن بھی پڑھ سکتے ہو نا، آخر ہو تو تم بھی آدھے کاردار۔ فارس نے سر کو تعریف وصولی کے انداز میں خم دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کیجیے۔ اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب فارس نے چہرہ اٹھایا، یوں جیسے کوئی آہٹ سننا چاہ رہا ہو۔ آ گئے، اس نے محظوظ انداز میں کہا، پھر سب کی منتظر صورتیں دیکھ کر بولا، کرائے کے گھنڈے ہمارے گھر پہ فائرنگ کرنے آ گئے؟ تو پولیس کو کال کرو فارس،
وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لوگ ہمارے گھر پہ حملہ کریں گے تو ہمیں حفاظت چاہیے ہوگی۔ حفاظت کا بندوبست آپ کا یہ بیکار جیل یافتہ 2 لوگوں کا قاتل شوہر پہلے ہی کر چکا ہے، حالانکہ اس کے پاس آپ جیسی تیز زبان ہے نہ ذہانت و فطانت۔ وہ بڑے ادب سے بتا رہا تھا۔ تو جب وہ لوگ آئیں گے تو اس کالونی کی 4 مختلف چھتوں پہ موجود لوگ اپنے تمام اہم اوزار اور ہتھیار لے کر نکل آئیں گے اور ان حملہ آوروں کو شوٹ کریں گے، جس کے بعد وہ ہمارے گھر پہ فائرنگ نہیں کر سکیں گے۔ زمر ابا بھی دنگ رہ گئے۔ فارس، یہ تو خون خرابے والی بات ہوئی۔ زمر تیزی سے کھڑکی کی طرف لپکی اور پردہ ہٹایا۔ باہر کالونی کی سڑک پہ جیپیں رکتی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی کھلی چھتوں سے رائفلز اور جدید اسلحہ اٹھائے بیٹھے چند ہٹے کٹے افراد صاف دکھائی دیتے تھے۔ گیٹ اور 4 دیواری چھوٹی تھی، سو یہ منظر صاف واضح تھا۔ ایسے مت کرو فارس، روکو ان لوگوں کو، یہ غلط ہے۔ کوئی مر گیا تو کال کرو انہیں، وہ بے چینی سے بولی۔ اسی وقت فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ درختوں سے پرندے ایک دم سے اڑے۔ کھڑکی میں کھڑی زمر کی رنگت پھیکی پڑی۔ فارس، تم اپنے لوگوں کو منع کرو، کوئی گولی نہیں چلائے گا۔ یہ لوگ ہوائی فائرنگ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اب دیر ہو چکی ہے، میں شوٹنگ کو آرڈر دے چکا ہوں۔ وہ لوگ اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں اور آپ کھڑکی سے ہٹ آئیے۔ یہ نہ ہو کہ میں تیسری دفعہ جیل چلا جاؤں۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ لاؤنج میں خوفزدہ سا سناٹا چھا گیا تھا۔ حنین اور سیم کی مسکراہٹیں غائب تھی۔ ابا پریشان سے ہو گئے تھے اور زمر کھڑکی سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ فارس، ان پہ جوابی شوٹنگ مت کرواؤ، تم ان کو کال کیوں نہیں کرتے؟ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولی تھی۔ نظریں سامنے والی چھتوں پہ جمی تھی اور یکایک قریبی 2 چھتوں پہ چند لوگ نمودار ہوئے۔ زمر کا دل زور سے دھڑکا۔ باقی 2 چھتیں اس جگہ سے دکھائی نہ دیتی تھی۔ انہوں نے بلند آواز میں کچھ کہتے ہوئے نیچے سے چند ہتھیار اٹھا کر اوپر کیے اور ان کا نشانہ جیپ والے گھس پٹیوں کی طرف باندھا۔ زمر دھک سے رہ گئی۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں تھا، ان کے ہاتھوں میں جدید فوٹوگرافی کے آلات تھے، ویڈیو کیمرے، اسٹل کیمرے، مائکس۔ کتنی کوئی کرمنل سوچ رکھتی ہیں آپ زمر بی بی۔ میں تو فوٹو شوٹ کی بات کر رہا تھا، آپ کیا سمجھی؟ وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ زمر کی شل نظریں وہیں پہ جمی تھی۔ چھتوں پہ اکٹھے ہوئے رپورٹرز دھڑا دھڑ فوٹوگرافی کر رہے تھے، گویا لائیو کوریج کر رہے ہوں۔ ان کے انداز نے گلی میں رکے کھڑے اسلحہ اٹھائے دن کی روشنی میں بغیر کوئی نقاب پہنے کرائے کے گنڈوں کو بوکھلا دیا تھا۔ انہوں نے فائرنگ روک دی، چہرے گھما کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ہر بورڈنگ سی مچی۔ کسی نے نیچے ہونے کو کہا، کسی نے اندر بیٹھنے کو۔ ٹائرز حرکت میں آئے، سڑک پہ رگڑنے کی تیز آواز کے ساتھ گاڑیاں زن سے واپس ہوئی۔ چند لمحوں میں وہ غائب ہو چکی تھی۔ ایسی وارداتیں عموماً فراری مجرموں سے کروائی جاتی ہیں۔ فراری کسی سے نہیں ڈرتا، نہ پولیس سے، نہ معصوم شہریوں سے۔ وہ صرف کسی کے ساتھ دیکھ لیے جانے سے ڈرتا ہے۔ اس کے دشمن جان جائیں گے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ آج کل رہ رہا ہے۔ وہ صرف اسی بات سے ڈرتا ہے۔ اور یہ چند نئے رپورٹرز جن کو اپنا کریئر بنانے کے لیے ایک چٹپٹی خبر کی تلاش تھی، یہ ہر وقت یہاں موجود نہیں ہوں گے، مگر کاردار اب کسی کو یہاں بھیجنے کا خطرہ نہیں مول لیں گے۔ ہمیں دوبارہ ڈرانے کا مطلب ہوگا قصے کو مزید مشہور کرنا، وہ سنجیدگی سے کہتا۔ اب لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ ابا قدرے پرسکون تھے۔ حنین اور سیم نے مسکراتی نظروں کا تبادلہ کیا اور زمر لب بھنچے سنجیدہ سی کھڑی تھی۔ 2 نمبر آدمی، اب کیا کرے گا وہ؟ زمر فارس کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے پوچھا۔ شاید کچھ چھوٹے موٹے کام، اس نے شانے اچکائے، جیسے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے کروانا، میڈیا میں ہمارے خلاف خبریں دینا، مگر میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ یہ سب کرے گا۔ شاید وہ خاموشی سے انتظار کرنا مناسب سمجھے۔ وہ چاہے گا کہ ہم الزام لگانے میں پہل کریں، اور یہاں پہ میں سعدی اور اس کے انصاف والے آئیڈیالزم سے متفق نہیں ہوں، مگر ہمیں ہی الزام لگانے میں پہل کرنی ہوگی۔ فارس نے گہری سانس لی اور موبائل اسکرین ان کے سامنے کی۔ میں اتنی دیر سے اس ویڈیو کو مختلف جگہوں پہ بھیج رہا تھا۔ یہ ویڈیو سعدی نے 2 روز پہلے بنا کر بھیجی تھی۔ میرا نام ہے سعدی یوسف۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں اس کے 2500 ویوز آ چکے ہیں اور جلد یہ ٹی وی پہ ہوگی۔
اسکرین پہ دور سے نظر نہیں آیا کہ وہ کون سی ویڈیو تھی اور فارس نے موبائل واپس موڑ لیا، مگر سب بے چین ہو گئے تھے۔ سعدی گھر کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک دماغ درست نہیں ہوا اس کا، وہ خفگی سے بڑبڑایا تھا۔ تو اب تمہارا ڈیئر کزن کورٹ میں جانے کا انتظار کرے گا؟ وہ اسی طنزیہ انداز میں بولی۔ ہاں، اب وہ خاموشی سے ٹرائل کا انتظار کرے گا، کیونکہ وہ اسے جیت کر نوشیروان کو باعزت بری کروا لے گا۔ اگر کوئی ٹرائل ہوا بھی تو کیوں؟ سام کو برا لگا۔ حنین بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میری بیگم سے معذرت کے ساتھ، مگر اس لیے کہ وہ زیادہ اچھا وکیل ہے۔ اب وہ ٹانگ پہ ٹانگ جما کر پیچھے ہو کر بیٹھا تو زمر پیر پٹک کر مڑی۔ میں جو اتنے ماہ خوار ہوئی، اس کو بھی انصاف دلایا، مگر نہیں، اسی کو ہیرو بننا ہوتا ہے آخر میں۔ اور چند قدم دور گئی، پھر رکی، آنکھوں پہ چمک ابھری، لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ واپس مڑی۔ تھینک یو فارس، تم نے ہر چیز اتنے اچھے سے پلان کی، ہر مسئلے کا حل نکال کر رکھا۔ تھینک یو۔ اس کے بدلے انداز پہ فارس نے مشکوک انداز میں ابرو اٹھایا۔ یو آر ویلکم۔ اور تمہاری اس انتھک محنت کو دیکھتے ہوئے میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ وہ ہنوز مشکوک تھا۔ سعدی کو مارنے کے لیے؟ پھر باقی سب کو دیکھا۔ اوہ، تم نے نہیں بتایا کسی کو کہ جب تم اس سے کینڈی میں ملے تو تم نے اس کو کتنی بری طرح سے مارا تھا، اور اس کے منہ پہ وہ زخم بھی تم نے ہی دیا تھا۔ مگر خیر، تم غصے میں تھے، معاف کیا۔ چڑیل نہ ہو تو۔ وہ خفگی سے اسے گھورتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ حنین، سیم اور ابا ایک دم اسے دیکھنے لگے تھے، بے یقین تفتیشی نظروں سے۔ چلو جی، ساری کارکردگی پہ پانی پھر گیا۔ تب تک زمر مسکرا کر آگے بڑھ گئی تھی، وہ بھی جانے کو اٹھا۔ ماموں، سیم نے صدمے اور غصے سے اسے دیکھا۔ حنین بھی آستین موڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک منٹ، ذرا ہماری بات سنیے پہلے۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ، استغفر اللہ۔ وہ پیچو تاب کھاتا ان کی نظروں سے بچتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، اس سے پہلے کہ مور چاہل کی یہ ساری چونٹیاں اسے نوچ کھائیں۔ اگلی صبح تک کوئی خاطر خواہ واقعہ پیش نہ آیا۔ کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سکوت سارے میں چھایا رہا۔ ہاشم اور جواہرات ہارون کے ساتھ آفس میں بیٹھے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرتے رہے۔ نوشیروان اپنے کمرے میں موبائل بند کر کے سر منہ لپیٹے پڑا رہا۔ ہاشم نے اسے پیشکش کی کہ وہ ملک سے باہر چلا جائے، مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ میرے دوست، میرا سوشل سرکل، وہ سب سمجھیں گے کہ میں نے یہ کیا ہے، کہ میں بھاگ گیا ہوں۔ نہیں، میں نہیں بھاگوں گا، مجھے کوئی ہتھ کڑی نہیں لگا سکتا۔ ندرت معمول کے مطابق ریسٹورانٹ میں تھی۔ سیم اور حنا بھی ادھر آ گئے تھے۔ باہر فارس کے پہرے دار موجود تھے۔ شادی کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ پھیل رہی تھی، مگر اتنی تیزی سے نہیں کہ میڈیا والے ان کے گھر آ پہنچے۔ سو ابھی سکون تھا، سکوت تھا۔ فوڈلی ایور آفٹر میں گاہکوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ حنین کاؤنٹر سے دور کونے کی میز سنبھالے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ میز پہ الیسا کا کی چین رکھا تھا اور ساتھ میں ٹوٹی ہوئی مورچال کی تختی۔ ایک نظر اس تختی پہ ڈال کر وہ اب اسکرین کو دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر خوبصورت تختیوں کو سرچ کیا۔ بہت سے امیج کھل گئے، تصاویر کی بہتات۔ حنا ان کو دیکھے گئی، نت نئے ڈیزائن، رنگ، درمیان میں ایک قد گور آئینے کی تصویر بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے یوں ہی اس پہ کلک کر دیا، تصویر کی جگہ اس آئینے کی ویب سائٹ کھل گئی۔ حنین یوسف نے سن رکھا تھا کہ سنو وائٹ کی کہانی میں ایک جادوئی آئینہ تھا جو ملکہ سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے اس جامع جم کے متعلق بھی سن رکھا تھا جو بادشاہ جمشید کو پوری دنیا دکھاتا تھا، مگر اسے نہیں علم تھا کہ گوگل پہ کھلنے والی ویب سائٹ اس کے لیے بھی ایک دوسری دنیا کا دروازہ کھول دے گی۔ وہ ہوم ڈیکور کی ایک ویب سائٹ تھی، اور جو صفحہ اس نے کھول رکھا تھا اس میں بتایا جا رہا تھا کہ چھوٹے سے کمرے کو کیسے سجا کر خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، کیسے دنیا بھر کے رنگ اور پھول اس میں بھرے جاتے ہیں۔ شہد کی وہ مکھی بے اختیار آگے ہوئی اور آنکھوں میں خوشگوار تحیر بھرے ان رنگوں کو دیکھے گئی جو ایک گھر کو سلیقہ اور سجاوٹ عطا کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ واو! ہر دوسری تصویر پہ اس کے لبوں سے نکل رہا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ اس نے اچھے گھر نہ دیکھے تھے، کورین اور ترکش ڈراموں کے گھر وہ دیکھتی آئی تھی، مگر اس نظر سے نہیں دیکھے تھے۔ کیش کاؤنٹر کے ساتھ کھڑا فارس جنید سے کچھ پیپرز لے کر دیکھ رہا تھا، اکاؤنٹس وغیرہ کا حساب۔ ندرت مارکیٹ گئی تھی گھر کی ماہانہ گراسری لینے، اور ریسٹورانٹ کے ملازمین یہ فرض کر چکے تھے کہ آئندہ ان کا نیا باس وہیں ہوگا۔ شاید وہ خود بھی یہ طے کر چکا تھا،
دفتن ریسٹورانٹ کا دروازہ کھلا اور ایک جانی پہچانی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وارث نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس طرف چلی آ رہی تھی، سفید لمبا کوٹ پہنے اور بال سرخ اسکارف میں لپٹے، ماتھے سے چند سرخ لٹے نکالے، کوہنی پہ ڈیزائنر بیگ اٹکائے اور ایک میز کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور بلی جیسی آنکھیں دو بار جھپکا کر اسے دیکھا۔ وارث نے بے اختیار دور بیٹھی حنا کو دیکھا۔ وہ لیپ ٹاپ میں گم تھی۔ پھر وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کیسی ہیں آپ؟ سنجیدگی سے پوچھا، ساتھ میں بغور اس کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا۔ ناراض ہوں، وہ بچوں کے سے خفا انداز میں بولی۔ فارس نے گہری سانس بھری۔ تو یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ نے کہا تھا میرے بابا کا نام نہیں آئے گا اس کیس میں، پھر سعدی یوسف ان کا نام کیوں لے رہا ہے؟ میں نے کہا تھا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم یہ کیس نہیں جیت سکتے، سو کسی کا بھی نام آ جائے فرق نہیں پڑتا۔ اور کچھ؟ اس کا لہجہ خشک ہو گیا۔ وہ چند لمحے چپ رہی۔ آپ مجھے اس طرح کیوں چھوڑ کر آئے؟ مجھے کہہ دیتے، کیا میں رکاوٹ ڈالتی؟ خاموشی سے چلی جاتی؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ سرمئی آنکھیں اس پہ جمی تھی۔ کم از کم مجھے یہ تاثر تو نہ ملتا کہ جیسے میں آپ پہ مسلط تھی۔ میں تو صرف آپ کی مدد کر رہی تھی، یا شاید استعمال ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے۔ خیر آپ ٹھیک ہیں؟ اب کے نرمی سے پوچھا۔ وہ مسکرائی، آنکھوں میں ہنوز اداسی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کبھی میں ایک فون کال کر کے آپ کو بلا لوں اور آپ چلے آئیں۔ مس آبدار، میں ایک اپنی مرضی کا مالک، 36 سال اور 6 فٹ 1 انچ کا مرد ہوں۔ میں اس طرح بلانے پہ نہیں آیا کرتا۔ سنجیدگی سے ٹھہر کر اسے کچھ سمجھایا۔ وہ پھر مسکرائی، آنکھیں نم ہوئی۔ مجھے چیلنج نہ کریں، کیونکہ میں ایسا بہت کچھ کر سکتی ہوں جس کے بعد آپ دوڑے چلے آئیں گے۔ خیر، اس کے جواب سے پہلے سر جھٹکا۔ مجھے مدد چاہیے آپ کی۔ وہ ناگواری سے کچھ کہنے لگا تھا، رک گیا۔ ہاشم نے مجھے پرپوز کیا ہے اور وہ نہیں سننا چاہتا۔ اس کا انداز سنگین تھا۔ تو آپ شادی کرنا چاہتی ہیں اس سے؟ وہ چونکا تھا مگر پھر عام سے انداز میں پوچھا۔ وہ اچھا ہے، میرا دوست ہے، مگر اس کی سنہری آنکھوں پہ آنکھیں جمائے وہ نرمی سے بولی، مجھے کسی اور سے محبت ہے۔ فارس نے بہت دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اور اس کسی اور کو آپ نے بتایا کہ آپ اس سے؟ وہ جانتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ جانتا ہے۔ وہ اب کے چیلنجنگ انداز میں مسکرائی۔ فارس نے بدقت چہرے پہ چھایا نارمل تاثر برقرار رکھا۔ ہاں، ابھی اس کسی اور کی بیوی ادھر ہوتی تو تمہیں بتاتی۔ تو پھر آپ کیا کریں گی؟ سرسری سا پوچھا۔ آپ بتائیے میں کیا کروں؟ ہاشم کو بتا دوں اس کسی اور کے بارے میں؟ کیا یوں وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گا؟ آبدار، وہ ذرا ٹھہرے ہوئے انداز میں دھیما سا بولا، ہاشم میرا کزن ہے، میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اپنے اور اس کے درمیان کسی تیسرے کو مت لائیے، اسے مت اکسائیے، اس کو اس کی وجہ سے ریجیکٹ کریں، اپنی وجہ سے نہیں۔ اور اگر وہ نہ مانا تو ظاہر ہے وہ نہیں مانے گا، تو آپ کسی ایسے شخص سے اس پر دباؤ ڈلوائیے جو اس پر روب رکھتا ہو، اور میرا خیال ہے آپ ایسا کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ اس تیسرے شخص کے ان احکامات سے بھی واقف ہیں جن سے ہاشم نہیں ہے۔ اوہ، آبدار کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ میں سمجھ گئی۔ خیر، ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ کھلائیں پلائیں گے نہیں کیا؟ نہیں، اب آپ جائیے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی بھی تعلق آپ کو کبھی نقصان دے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کی دفعہ میں بلاؤں تو آئیے گا ضرور، ورنہ میں نے کہا نا، مجھے بلانے کے سارے طریقے آتے ہیں۔ آبدار مسکرا کر کہتی اٹھی، بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ناخوش سا کھڑا کچھ سوچتا رہ گیا۔ چند فرلانگ دور ایک کیش اینڈ کیری سٹور کے اندر دن کے وقت بھی تیز سفید بتیاں روشن تھیں۔ ندرت یوسف ٹرالی لیے اشیاء خورد و نوش کے ریکس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے۔ فاصلے سے یا احتیاط سے ریکس کی لمبی قطار کے آخر میں وہ اوٹ سے نکل کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ سر پہ کیپ، گلاسز اور بڑی ہوئی شیو نے سادی کا چہرہ قدرے مختلف بنا رکھا تھا۔ اس کی زخمی نظریں ندرت کے تعاقب میں تھی۔ وہ اس سے چند قدم ہی دور تھی۔ اس طرف ان کی پشت تھی۔ فربی ہمائل عام سے گرم سوٹ میں ملبوس تھی، شال سر پہ لے رکھی تھی، سویٹر حسب عادت بنا آستین والا تھا۔ وہ کبھی آستینوں والا سویٹر نہیں پہنتی تھی،
ایک ہاتھ میں جہیز کے 2 کنگن تھے جو ہر موسم میں ہر وقت پہنے رکھتی تھی۔ کن پٹیوں اور ماتھے سے ذرا سفید بال جھلک رہے تھے، آنکھوں کے حلقے بڑھ گئے تھے۔ بار بار رکتی، کچھ یاد کرتی، پھر کوئی شے اٹھاتی۔ شاید اب وہ چیزیں بھولنے لگی تھی، شاید ذہنی طور پر بہت الجھی رہنے لگی تھی۔ وہ اوٹ سے ان کو دیکھے کیا، چھپ کر نم آنکھوں سے۔ وہ اب ایک ریک کے سامنے کھڑی، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کچھ یاد کر رہی تھی۔ کیا رہ گیا؟ اب گھر پہنچ کر یاد آئے گا۔ وہ خود سے خفا تھی۔ وہ اوٹ سے نکلا اور قدم قدم چلتا ان کے قریب آیا۔ وہ پشت کیے کھڑی تھی۔ وہ ٹرالی کے سرے پہ آ کھڑا ہوا، ایک نظر سامان پہ ڈالی، پھر سامنے والے ریک سے مایونیز کا بڑا جار اٹھا کر ان کی ٹرالی میں رکھا اور آگے بڑھ گیا۔ ندرت نے کسی کو جار رکھتے دیکھا تھا تو فوراً گھومی، جار اٹھا کر دیکھا۔ ہاں یہی تو بھول گئی تھی۔ سر اٹھایا، متلاشی نگاہ دوڑائی، کوئی نہیں تھا آس پاس سوائے گاہکوں اور ورکرز کے۔ کچھ دیر حیران ہوئی، مگر شاید کسی ورکر سے مانگا تھا انہوں نے، تبھی اس نے لا دیا ہوگا۔ خیر، ٹرالی دھکیلی آگے بڑھ گئی۔ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ جواہرات اپنے لان میں آرام دہ کرسی پہ نیم دراز دھوپ سینکتے ہوئے موبائل کان سے لگائے نخوت اور ناگواری سے کہہ رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے مسز عباد، ان لوگوں کا ہمارے ساتھ جائیداد کا تنازع ہے، چھوٹے لوگوں کی چھوٹی باتیں ورنہ میرا شیرو تو آپ نے دیکھ رکھا ہے، پرندے کا بچہ نہیں مار سکتا وہ۔ رک کر کچھ سنا، ناگواری سے چہرہ سیاہ ہو گیا۔ شوٹنگ کلب کا ممبر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی نے سادگی کو شوٹ کیا تھا، یہ تو اس کا ٹیلنٹ ہے، آرٹ ہے۔ 2-4 باتیں مزید کہہ کر سنا کر اس نے جھنجھلا کر فون بند کیا اور ساتھ رکھی میز پہ ڈال دیا۔ ناک چڑھائے کوفت سے سر جھٹکا۔ یہ ذرا ذرا سے لوگ، آنٹی، دور سے چہکار سی سنائی دی تو جواہرات نے لمبی کرسی پہ نیم دراز گردن موڑی۔ سبزہ اظہار کے دوسرے دہانے سے آبدار چلی آ رہی تھی، سورج مکھی کے رنگ کا لمبا فراک پہنے، بال سرخ رومال میں باندھے، کونی پہ اٹکی باسکٹ میں ڈھیروں پھول لیے۔ وہ اس وقت واقعتاً ریڈ رائڈنگ ہوڈ لگ رہی تھی۔ جواہرات کے چہرے کے زاویے سیدھے ہوئے، مسکرا کر اسے ہاتھ ہلایا۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ یہ پھول میں آپ کے لیے لائی ہوں، اپنے باغیچے سے توڑ کر۔ دوسری لمبی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس نے باسکٹ درمیانی میز پہ رکھے۔ سفید گلابی چہرہ سرما کی دھوپ کی تمازت سے دہک رہا تھا، مگر آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ میں ٹھیک ہوں ہنی، تم نے اتنے عرصے بعد شکل دکھائی۔ یوں ہی نیم دراز اپنا انگوٹھیوں والا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ دباتی پیار سے بولی۔ گہری آنکھیں اس کی شفاف چہرے پہ جمی تھی۔ بس آنٹی، مجھے تو اس پھنسی کی فکر ہے، وہ توبہ توبہ والے انداز میں کانوں کو چھو کر بولی۔ سنا ہے وہ ابھی تک سری لنکا میں غائب ہے، پولیس اس کو تلاش کر رہی ہے، لیکن آنٹی میں تو سوچتی ہوں کہ وہ نہ ہی ملے تو اچھا ہے، ورنہ ہاشم تو اس کو دیکھتے ساتھ ہی گولی مار دے گا۔ کیوں؟ جواہرات چونکی۔ یہ دیکھیے اس پھنسی نے بھی کیسی غداری کی ہاشم کے ساتھ۔ اس نے بڑے سے نوٹ کی اسکرین پہ چند بٹن دبا کر اسے جواہرات کے سامنے کیا۔ اسکرین پہ چلتے منظر کو دیکھ کر آرام دہ کرسی پہ نیم دراز جواہرات کی رنگت فک ہو گئی۔ وہ آفس چیئر پہ بیٹھی تحکم سے پھنسی کو ہدایات دیتی نظر آ رہی تھی، سعدی اور خاور کے قتل کی۔ جواہرات نے چونک کر آبی کو دیکھا، وہ اسی سادہ انداز میں بولی جا رہی تھی۔ کیسا ہولناک کام کیا پھنسی نے، ہاشم کی پیٹھ پیچھے اس کے مہمانوں کو مارنے کا سوچا۔ ہاشم کے پلانز تھے اپنے مہمانوں کے بارے میں، پھنسی نے ان کو خراب کر دیا، تبھی تو وہ دونوں بھاگ نکلے اور یہ اسکینڈل شروع ہوا۔ جب ہاشم کو معلوم ہوگا کہ پھنسی اس کا ذمہ دار ہے تو وہ تو پھنسی کی جان لے لے گا، اس سے سارے رشتے ناطے توڑ دے گا۔ جواہرات پہ نظریں جمائے وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی، اس پہ کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ ہاشم کو پھنسی کے اس عمل سے کتنا دکھ پہنچے گا آپ سمجھ سکتی ہیں نا۔ مجھے تو پھنسی کی بہت فکر ہے، اس لیے پلیز آپ یہ سب ہاشم کو نہیں بتائیے گا، ورنہ وہ تو پھنسی سے اپنا رشتہ ہی ختم کر دے گا۔ پھنسی نامہ سنا کر وہ نوٹ واپس پرس میں ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ہاں آنٹی، ہاشم نے مجھے پرپوز کیا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ ایسا نہیں چاہتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنی کیوٹ ہوں، آپ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتی ہوں۔
اب ہاشم کو اس ارادے سے صرف آپ ہی باز رکھ سکتی ہیں، نہ تو سمجھا دیجیے گا اسے۔ اوکے، میں چلتی ہوں، آج مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ جھک کر جواہرات کے گال سے گال مس کر کے چوما، مسکرا کر سیدھی ہوئی اور ہاتھ ہلاتی واپس جانے کو مڑ گئی۔ جواہرات اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی، یوں ہی نیم دراز پڑی رہی۔ اس کا چہرہ فک تھا اور اعصاب شل۔ پھر دھیرے سے ان آنکھوں میں سرخی اتری، ایک دم زور سے ہاتھ مار کر اس نے باسکٹ الٹ دی۔ سارے پھول سبزہ اظہار پہ بکھرتے چلے گئے۔ وہ زرد گلاب تھے، دشمنی کی علامت۔ تھانے کے اس وسیع و عریض ہال نما آفس میں ہیٹر چل رہا تھا۔ ایس ایچ او اپنی کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور قلم ہاتھ میں گھماتا سنجیدگی مگر قدرے بے نیازی سے سامنے بیٹھی زمر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اتنے ہی سکون سے پیچھے ہو کر بیٹھی تھی اور تند نگاہیں ایس ایچ او پہ جمی تھی۔ سیکشن 161 CRPC کے تحت آپ ہماری اسی پرانی FIR میں میرا بیان ریکارڈ کریں تاکہ میں ملزموں کو نامزد کر سکوں۔ زمر صاحبہ، میں آپ کو اتنی دیر سے بتا رہا ہوں کہ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں آگے کو ہوا۔ میں یوں بنا کسی ثبوت کے کاردار خاندان کے کسی فرد کا نام FIR میں نہیں ڈال سکتا۔ میں آپ کو ثبوت تو کیا، ایک وضاحت دینے کی پابند بھی نہیں ہوں، کیونکہ 161 CRP سیکشن کے تحت یہ میرا حق ہے۔ وہ بھی اتنی ہی رخائی سے بولی۔ آپ تحمل سے میری بات سنیے۔ ایس ایچ او کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ ایک دم سے آفس میں بہت سے لوگ داخل ہوئے تھے۔ ایس ایچ او کھڑا ہو گیا۔ زمر نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر گہری سانس بھری۔ وہ سر پہ چادر لیے، قیمتی ہیرے کی انگوٹھیاں پہنے، ڈیزائنر بیگ اٹھائے، باوقار سی خاتون جانی پہچانی تھی، چترال سے تعلق رکھنے والی سیاستدان جس کا اسکینڈل پچھلے دنوں جواہرات کاردار نے مشہور کروایا تھا، اور وہ اکیلی نہیں آئی تھی، وکلا اور گارڈز ہمراہ تھے۔ اس کے لیے فوراً سے کرسیاں بچھائی گئی، عملے کی دوڑیں لگ گئی، کوئی چائے لانے بھاگا، کوئی بیکری کی طرف۔ کیا آپ ان کا بیان ریکارڈ نہیں کر رہے؟ زمر کے قریب کرسی پہ بیٹھ کر وہ انگلی گال پہ رکھے نرم مسکراتے انداز میں پوچھنے لگی۔ ایس ایچ او نے سوالیہ نظروں سے زمر کو دیکھا۔ یہ میرے کرایہ دار ہیں، خاتون نے تعلق بتایا۔ زمر خاموشی سے بیٹھی انگلی پہ لٹ لپیٹتی رہی۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کی FIR میں نامزد ملزم کا نام درج کریں۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، نوشیروان کاردار۔ صرف یہی نام یا کوئی اور بھی لکھوانا ہے؟ اپنائیت بھرے انداز میں چہرہ زمر کی طرف موڑ کر پوچھا۔ زمر مسکرائی اور مسکراتے مسکراتے خاتون کی طرف جھکی۔ تھینکس، اس سے پہلے کہ وہ ویلکم کہتی، زمر کی مسکراہٹ سمٹی۔ مگر نو تھینکس، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری FIR ہے، میں اسے خود ہی دیکھ لوں گی۔ تلخی سے فکرہ مکمل کیا۔ ایس ایچ او خاموشی سے تماشا دیکھنے لگا۔ خاتون ذرا سا مسکرائی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ آپ جیسے لوگ بدلے میں کچھ مانگا بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ مجھے اپنے وکلا کو کیس میں شامل کرنے کو کہیں گی۔ کل کو یہ وکلا آپ کی مرضی کی سمت میں کیس لے کر جائیں گے، بھاری رقم اور پبلک میں آ کر معافی مانگنے کی شرط پہ ان کو معاف بھی کر دیں گے، کیونکہ آپ ان کی حزمیت چاہتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کیس استعمال کرنے نہیں دوں گی۔ یہ ہمارا کیس ہے، ہم اکیلے اس مقام تک پہنچے ہیں صاحبزادی صاحبہ، ہم اکیلے ہی لڑیں گے۔ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ صاحبزادی صاحبہ نے مسکرا کر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ تو آپ ان ایس ایچ او صاحب کو راضی کیسے کریں گی نئے ملزم کا نام ڈالنے کے لیے؟ میں کیا کروں گی؟ اس نے گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑستے ہوئے مسکرا کر ایس ایچ او کو دیکھا۔ میں یہاں صرف فارمیلٹی کے تحت آئی تھی، اور اب میں سیدھی پولیس کی ہائی کمان کے پاس جاؤں گی۔ IG صاحب کی بیٹی میری بھتیجی کی دوست ہے، میں ان سے شکایت کروں گی۔ DIG صاحب کی، میں نے کورٹ میں چند کام کر رکھے ہیں، کال میں ان کو بھی کروں گی۔ پھر میں اپنے پرانے ٹیچر ایک سیشن جج کے سامنے سیکشن 22 CRPC کے تحت پٹیشن فائل کروں گی، یا صرف اپنی ایک بہت اچھی دوست مجسٹریٹ کے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کروں گی۔ 48 گھنٹے کے اندر نوشیروان کاردار کا نام FIR میں درج ہوگا۔ میرے پاس کام کروانے کے بہت طریقے ہیں، مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ آپ آئی، آپ کا شکریہ، میں چلتی ہوں۔ اپنے مدعے کو اپنے مخصوص انداز میں زمرائز کر کے وہ پرس اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مڑتے مڑتے سر کے انداز میں جھٹکا بھی تھا۔
سمجھتے کیا ہے یہ مجھے؟ اتنے سال کورٹ میں جھک ماری ہے کیا میں نے؟ اگلی دوپہر کثرے کاردار کے ڈائننگ ہال کی طویل میز پہ کھانا کھاتے ہاشم اکیلا بیٹھا تھا۔ چند مہمانوں کی متوقع آمد کے باعث وہ آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ نوشیروان کو بلا بھیجا مگر میری نے واپس آ کر مایوسی سے وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھوک نہیں کہا تو ہاشم سر جھٹک کر کھانے لگا۔ یہ تب ہی تھا جب بیرونی دروازے سے سینڈل کی مخصوص ٹک ٹک سنائی دی۔ چہرہ اٹھائے بغیر بھی ہاشم جانتا تھا کہ نوارد کون ہے۔ اندر تک کڑواہٹ پھیل گئی۔ ہیلو ہاشم، شہری مسکراتی ہوئی چلتی آ رہی تھی۔ ہاشم نے تلخ تاثرات والا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہیں میرے گھر آنے جانے کے اوقات کی خبر کون دیتا ہے؟ ڈائننگ ٹیبل کے قریب ہاتھ باندھے مؤدب سی کھڑی فیونا نے فوراً گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ مجھے تو تمہاری دوسری بھی کہیں مصروفیات کی خبر ہے، وہ طنزیہ سا کہتی اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ سنہری بالوں کی اونچی پونی بنائے، چھپکلی کے ڈیزائن والے لمبے آویزے پہنے وہ حسب معمول خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ سنا ہے تم شادی کر رہے ہو، سونی کو منا بھی لیا؟ واہ، آنکھیں اس پہ جما کر طنزیہ بولی۔ ہاشم نے ابرو کے اشارے سے ملازموں کو جانے کا کہا اور اکتا کر کھانا ختم کرنے لگا۔ ویسے تم ہمیشہ ہی اس سے شادی کرنا چاہتے تھے اور شادی ٹوٹنے کا الزام میرے سر لگاتے رہے اتنے سال۔ تم کیوں آئی ہو؟ میرا نام ہے سعدی یوسف۔ دیکھنے کے بعد میں گھر کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ ویسے اب تک تو تم پہ واضح ہو چکا ہوگا کہ میں نے نہیں، فارس نے وہ ویڈیو ریلیز کی تھی جج والی۔ مجھے تو سعدی نے یوں ہی درمیان میں پھنسایا تمہارا دھیان بٹانے کے لیے۔ سب جانتا ہوں۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ اگر یوسف واقعی تمہارے خلاف کیس کرنے جا رہے ہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب مجھے سب فیونا کیا جائے گا تو میں عدالت میں کیا کہوں گی؟ آخر میرے سامنے بھی اعتراف کیا تھا نا شیرو نے سعدی کو گولیاں مارنے کا۔ وہ اسی وقت زینے اترتا نیچے آیا تھا۔ کھلے دروازے کے باعث شہری کی آواز کان میں پڑ گئی۔ پہلے ہی ابتر الیے میں تھا، ملگجی ٹی شرٹ اور شارٹس۔ ان الفاظ پہ تو چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ تیزی سے سامنے آیا۔ تم اس قابل نہیں تھی کہ تمہیں کوئی پسند کرتا یا تم سے کوئی دوستی کرتا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اسے شوٹ کیا تھا، اور اگر تم نے… شیرو، ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا اور وہ باوجود غصے کے چپ ہو گیا۔ شہرین اٹھ کھڑی ہوئی، ایک تندو تیز نظر شیرو پہ ڈالی۔ میں کس قابل ہوں تمہیں کورٹ میں معلوم ہوگا، کیونکہ ڈیڈی نے مجھے 10 منٹ پہلے بتایا کہ کورٹ آرڈر کے ذریعے زمر نے FIR میں تمہیں اور ہاشم کو نامزد کر دیا ہے۔ تھینک یو شیرین، تم جا سکتی ہو، ہاشم نے سختی سے کہا تو وہ پرس اٹھا کر مڑی اور آگے بڑھ گئی۔ شیرو نہیں بیٹھا، شل سا کھڑا رہا، پھر بے یقین نظروں سے ہاشم کو دیکھا۔ میرا نام؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی ٹرائل نہیں ہوگا، نہ انہیں کوئی تاریخ ملے گی، نہ کوئی تمہیں گرفتار کرے گا۔ کھانا کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ… اور اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی شیرو پیر پٹکتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ہاشم نے نیپکن زور سے پرے مارا اور پلیٹ دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لاؤنج تک آیا ہی تھا کہ بیسمنٹ کی سیڑھیوں کا دروازہ کھول کر باہر آتی الیسا دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرالی بیگ کا ہینڈل تھا جسے وہ ساتھ ہی گھسیٹ رہی تھی۔ ہاشم اسے دیکھ کر رکا۔ کیا تم واپس جا رہی ہو؟ الیسا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور چپتی ہوئی نگاہیں اس کے چہرے پہ گاڑ دی۔ جی، میں کبھی نہ آنے کے لیے واپس جا رہی ہوں، چبا چبا کر وہ کہنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی آپ لوگوں سے اپنی محرومیوں کا انتقام لینے کی، آپ کو ذلیل کرنے کی، اپنا جائز پیسہ آپ کی مٹھیوں سے نوچ لینے کی، مگر میں ہر دفعہ ناکام ہوئی، کیونکہ میں اکیلی تھی اور کیونکہ میرے اندر فارس جتنی ہمت نہیں تھی، نہ میں سعدی کی طرح بہادر ہوں۔ میرا مقصد صرف پیسے کا حصول تھا اور وہ مجھے نوشیروان نے شیئرز واپس لیتے ہوئے کافی کثرت سے دے دیا ہے۔ اور نہیں، ابھی میں ایئرپورٹ نہیں جا رہی، میں ہوٹل جا رہی ہوں۔ مجھے 1-2 دن مزید شہر میں رک کر ایک آخری کام کرنا ہے۔ پریشان مت ہوں، آپ کو تباہ کرنے کا کوئی کام نہیں، یہ سب یوسف کر لیں گے، میں تو ہوں پیسے کے پیچھے۔ تو ایک آخری چیز ڈھونڈ لاؤں آپ کے پاس، پھر اس کی قیمت آپ خود لگائیں گے۔ ایک سانس میں رک کر وہ ایک زخمی نگاہ اس پہ ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ ہاشم اسے گھور کر جاتے دیکھتا رہا۔ ایک ویڈیو کیا ریلیز ہوئی؟ ہر ایک کی اتنی اوقات ہو گئی ہے کہ وہ یوں چڑھ کر اس سے بات کرے۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر
گل و گلزار بنتا ہے۔ وہ دن بھی خاموشی سے ڈھل گیا، شام اتری اور پھر رات چھا گئی۔ ندرت ریسٹورانٹ بند کر کے گھر آ گئی تھی، سب اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ فارس ابھی گھر نہیں آیا تھا، سو گیٹ کھلا تھا۔ باہر دونوں گارڈز کو اس نے کسی بھی گھس پٹیے کو پوائنٹ بلینک پہ گن والا شوٹ کر دینے کے احکامات جاری کر رکھے تھے، سوائے کسی ایسے لڑکے کے جو خاموشی سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا اور کسی تار کی مدد سے پورچ سے اندر کھلتا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے۔ ایسے لڑکے کے بارے میں اس نے ریسٹورانٹ اور گھر دونوں جگہوں کے پہرے داروں کو کہہ رکھا تھا کہ وہ اس کو یوں نظر انداز کریں جیسے اسے دیکھا ہی نہیں۔ ندرت وضو کر کے کمرے میں آئی کہ نماز پڑھیں، پھر خیال آیا کہ کچن کا چکر لگا لیں، گیلے آستین بازوؤں پہ برابر کرتی۔ وہ باہر آئی، کچن کے اندر آ کر لائٹ جلائی، سلیب پہ رکھی خالی بوتلوں کو دیکھ کر وہ غصہ چڑھا کہ الامان، یہ حنین بیگم اور اسامہ خان مجال ہے جو کبھی خود سے بوتلیں بھر کر رکھتے۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ فلٹر سے بوتلیں بھر کر سلیب پہ رکھ دیا کرو، آگے فریج میں رکھنے کا موسم آئے گا تب کیا کریں گے یہ بے غیرت اولاد۔ کچن کی بوتلیں وہیں چھوڑ کر لاؤنج میں آئی، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر چلتی ندرت نے لاؤنج اور ڈائننگ ٹیبل میں ادھر ادھر لڑکی خالی بوتلیں اکٹھی کی اور انہیں کچن میں لائی۔ ایک دم وہ ٹھٹک کر رکی، سامنے سلیب پہ 4 بوتلیں بھری رکھی تھی، پانی کے قطرے تک ٹپک رہے تھے۔ ندرت نے منہ میں انگلی دبائی، شاید ہنا یا سیم میں سے کوئی، مگر چند قدم آگے آئی تو مزید ٹھٹکی۔ سیم اور ہنا ہمیشہ بوتلوں کو ان کے ڈھکن تک بھر دیتے تھے۔ وہ کہہ کر تھک گئی کہ بوتل کو پورا نہیں بھرے، 2 گھونٹ جگہ چھوڑتے ہیں تاکہ ڈھکن کھولو تو منہ پہ پانی نہ چھلک پڑے، مگر ان پہ اثر نہ ہوتا۔ لیکن ابھی جو بوتلیں بھری رکھی تھی ان میں 2 گھونٹ جتنی جگہ چھٹی ہوئی تھی، ایسے جیسے ندرت بھرتی تھی، ایسے جیسے سادی بھرتا تھا، مگر انہوں نے سر جھٹکا، شاید زمر نے بھری ہوں۔ وہ دوسری بوتلوں کو بھر کر باہر نکل گئی اور کوئی خاموشی سے پینٹری کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا ان کو دیکھتا رہا۔ زمر کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جلی تھی، وہ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ اپنا فیس بک گروپ کھولے ہوئے تھی۔ سادی کی آئی ڈی کے سرخ زخمی گلاب پہ انگلی پھیرتے ہوئے وہ ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی، وہ گھر کیوں نہیں آیا، وہ گھر کیوں نہیں آتا۔ پھر سر جھٹکا اور آن لائن تفصیل کھولی، پہلے چند آیات کو پڑھا، کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، سوچتی رہی۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ گہری سانس لے کر اس نے کی بورڈ پہ انگلیاں رکھی۔ وہ سادی کے لیے لکھ رہی تھی یا اپنے لیے، کیا فرق پڑتا تھا؟ النمل کی آیت میں فرمایا جا رہا تھا، یہ کون ہے جو جواب دیتا ہے لاچار کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور دور کرتا ہے اس کی تکلیف، اور وہ بناتا ہے تم کو زمین کا جانشین۔ کیا کوئی اللہ کے سوا ہے معبود؟ کتنی کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ آیت دل کو ایک دم پگھلا دیتی تھی۔ کی بورڈ پہ رکھی انگلیاں لرزی۔ پہاڑوں، نہروں، سمندروں اور زمین کی مثال دینے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ انسان کی بات کرتے ہیں، انسان جو قرآن کریم کا موضوع ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انسان کو چٹان سا مضبوط، سمندر سا گہرا اور زمین کی طرح پرسکون رہنا چاہیے، نہروں کی طرح ہر وقت بہہ نہ جائے، بلکہ سمندر کے خارے اور میٹھے پانی کے حجاب کی طرح اپنے جذبات کو ابلنے سے روک کے رکھے۔ مگر قرآن ان مضبوط چیزوں کی مثال دے کر ان سے زیادہ مضبوط مخلوق کی طرف آتا ہے، لیکن اس کی سخت لاچاری والی حالت دکھاتے ہوئے انسان کے ساتھ پہلے اتنی مضبوط چیزوں کی مثال دی، پھر انسان کو اتنا کمزور کیوں دکھایا اس آیت میں؟ اس کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، لب کاٹتے ہوئے سوچا، پھر سر کو خم دیا۔ مگر نہیں، کس نے کہا کہ مضطرب انسان کمزور ہوتا ہے؟ نہ انسان پہاڑ جیسا، نہ سمندر جیسا، نہ زمین جیسا ہو سکتا ہے۔ ہر وقت ہم پہ مختلف فیز آتے ہیں، اور جو سخت کمزور ترین لمحے میں لاچاری اور اضطراب کے عالم میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی مثال ان مضبوط چیزوں کے آگے دی جا رہی ہے، کیونکہ دعا کرنے والا ان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ بھلے سجدے میں گرا ہو، رو رہا ہو، درد سے بلک رہا ہو، وہی اصل بہادر ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ اسے دے گا، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، چاہے سائنس کچھ بھی کہے۔ اس کی امید جوان ہوتی ہے کہ اللہ اسے دے گا،
اللہ ہی سے مانگنا ہے، وہیں اس کے دل کو سکون دے گا، وہیں اس کی آزمائش کو کھولے گا۔ آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر اور نیک عمل کافی نہیں، دعا سب سے بڑا کیٹلسٹ ہے۔ دعا کے بغیر کیا ملتا ہے؟ اور مل جائے تو رہتا ہے کیا؟ دعا اللہ سے بات کرنا ہے، اور اسی بات نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر وہ اپنا بچہ دریا میں ڈال بھی دے تو اللہ ایک دن اسے ضرور ان کے پاس پھر لائے گا۔ اور پہلے موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، مگر اللہ نے ان کو جمائے رکھا، کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں توڑا تھا، انہوں نے اللہ سے بات کرنا نہیں چھوڑی۔ میری طرح نہیں کہ مصیبتوں پہ دل اتنا اچاٹ کر دیا کہ دعا مانگنی چھوڑ دی۔ ایک زخمی سا تاثر اس کے چہرے پہ ابھرا، وہ چہرہ جھکائے ٹائپ کرتی جا رہی تھی۔ دعا مانگنا بھی کوئی چھوڑتا ہے کیا؟ ایسے کوئی اللہ سے بات کرنا بھولتا ہے کیا؟ یہ اپنے گلٹ اور شکووں کی اونچی دیوار کیوں بنا لیتے ہیں ہم لوگ؟ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ اور جو کرتا ہے وہ بھی تب تک سکون نہیں پائے گا جب تک واپس نہیں آئے گا۔ کچھ تو کاش اللہ سے بھی سیکھا ہوتا ہم نے۔ جانے والوں کو وہ روکتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ لوٹ کر آ جائیں تو ان کے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے ہم کہ یہ جو ہم روز بروز اپنی دنیا میں شادی، بچوں، شوہر، کاروبار میں مصروف ہوتے جا رہے ہیں، کوئی جو ہم سے زیادہ بڑا نظام سنبھالے ہوئے ہے وہ ہمارے پلٹنے کا انتظار کرتا ہوگا۔ بے نیاز ہے وہ، فرق اس سے نہیں پڑتا، مگر وہ ہمارے لیے ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اپنے لیے ہی اس سے محبت کرتے ہیں ویسے۔ اور اگر ہم کبھی بھولے بھٹکے سے لوٹ آئیں تو ہم ایک کام کرتے ہیں، دعا، اس کو پکارنا، اور وہ 3 کام کرتا ہے۔ اس آیت کے بقول وہ 3 کام کرتا ہے۔ دعا کا جواب دیتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، اور ہمیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ ہم کمزوروں کو اگر کوئی چیز اتھارٹی، انصاف اور طاقت دلا سکتی ہے، کنٹرول عطا کر سکتی ہے، تو وہ صرف دعا ہے۔ لاچار کی لاچاری ہٹے گی، تکلیف دور ہوگی، تب ملے گی اس کو خلافت۔ کونے میں پڑے ڈپریسڈ لوگوں کو نہیں ملتا کنٹرول۔ ہمیں سستی اور غفلت سے خود نکلنا ہوگا، اپنے ڈپریشن سے نکلنا ہوگا، اپنے گرد سے، اپنے اندر کے اندھیروں سے۔ اس کے بعد ملے گا ہمیں اختیار کہ معاف کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم دیں گے سزا جسے ہم چاہیں، اور معاف کریں گے جسے ہم چاہیں، اور فسادیوں اور اپنے درمیان بنائیں گے ذوالقرنین کی دیوار جب ہم چاہیں۔ ایسا اختیار پانے کے لیے ہمیں اپنی تکلیف سے نکلنا ہوگا، اور تکلیف سے ہمیں دعا نکالے گی، خواہشوں کا مل جانا نہیں نکالے گا۔ میرا یہ کام ہو جائے، مجھے اتنا مال یا اولاد مل جائے، تب زندگی پہ میرا کنٹرول ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں مضبوط اور پر اعتماد زندگی دعا سے ملے گی۔ دعا کیا کرو بچوں، یہی تمہارے کام آئے گی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ لکھ رہی تھی، گویا وہ سن رہا ہو، گویا وہ پڑھ رہا ہو۔ چلو کبھی تو پڑھے گا، شاید تب وہ ایسی کوئی سطر ڈھونڈ لے جو اسے کرب سے نکال لائے۔ دیوار کے اس پار ندرت اپنے کمرے میں بچھے نماز والے تخت پہ بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے مسئلے کے باعث دائیں ٹانگ سیدھی لٹاتی اور بائیں پیر نیچے زمین پہ رکھتی، یوں اس حالت میں سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے وہ عشاء کے وتروں کی آخری رکعت میں تھی۔ ان کی نگاہیں تخت پہ بچھی نماز کی محراب پہ جمی تھی، اور روٹین کے انداز میں وہ کلمات ادا کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ ان کی پشت پہ تھا، تبھی جب انہوں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو آنے والے کو دیکھ نہیں پائی، آنکھیں جھکائے نماز پڑھتی رہی۔ کسی نے دھیرے سے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ تسبیحات ادا کرتی رکوع میں جھکی۔ نانا والے گھر کا صحن بہت بڑا تھا، درختوں اور جھاڑیوں سے ہٹا ہوا۔ وہاں صحن میں سب نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ رکوع میں جھکے جھکے ندرت نے وہ آواز سنی، ان کے گھٹنوں پہ رکھے ہاتھ کپ کپائے، لبوں سے تسبیحات بامشکل ادا ہو پائی۔ نانا اپنے ابا جی کا قصہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ وہ اسی صحن میں اسی درخت تلے نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ بچھو کہیں سے نکل آیا، ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ نانا کے ابا جی نہیں ہلے، نماز ادا کرتے رہے۔ بچھو نے ان کو ڈنک مار دیا، 1 دفعہ 2 دفعہ، وہ نہیں ہلے۔ کوئی ان کے عقب میں کھڑا کہہ رہا تھا۔ ندرت بدقت سیدھی ہوئی، سجدے کی جگہ پہ دھن سی اتر آئی، کوئی آنسو گال پہ چمکا تھا، لب اللہ اکبر کہتے ہوئے کپ کپائے۔ وہ اپنی نماز مکمل کرتے رہے۔ بچھو نے ان کو کہیں ڈنک مارے، تعداد مجھے یاد نہیں، مگر سلام پھیر کر وہ گر گئے۔
ان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ معجزاتی طور پہ ڈنک نے ان پہ زیادہ اثر نہیں کیا تھا، وہ بچ گئے۔ آواز قریب آ رہی تھی، قدم ان کے پیچھے سے قریب آ رہے تھے۔ ندرت نے کپ کپاتے ہاتھ سجدے کی جگہ رکھ کر جھکتے ہوئے سجدہ ادا کیا۔ پاک ہے میرا بہت اعلیٰ رب۔ نانا اکثر یہ قصہ سناتے تھے، پھر آپ سنانے لگی۔ آپ کہتے تھے کہ انسان نماز نہیں توڑ سکتا۔ میں بحث کرتا تھا کہ فتویٰ کہتا ہے توڑ سکتے ہیں، مگر آپ کہتی تھی تقویٰ کہتا ہے نہیں توڑنی چاہیے۔ میں نہیں مانتا تھا، اب مانتا ہوں۔ سجدے کی جگہ پہ چہرہ اور کندھے جھکائے، وہ ماتھا نہیں ٹیک سکتی تھی کہ اتنا جھکنا ممکن نہ تھا۔ تسبیحات لرزہ خیز آواز میں ندرت کے لبوں سے نکل رہی تھی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے جا رہے تھے۔ سارا منظر دھندلا گیا تھا، وہ انہی تسبیحات کو دہرا دہرا کر پڑھ رہی تھی۔ انسان کو واقعی نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک یہی وہ حالت ہوتی ہے جس میں آپ کو دیکھ کر لوگ فوراً سے رک جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ آپ کو مخاطب کر لے، کوئی آپ کو اشارہ تک کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اتنا خوف تو ہوتا ہے نا کہ کسی بندے اور اس کے رب کے درمیان نہ آئے۔ آواز ان کے کندھے کے عین پیچھے آ رکی تھی۔ ندرت نے آنسو سے بھیگا چہرہ اٹھایا اور تکبیر پڑھ کر دوبارہ سجدے میں جھکی۔ آنسو نے سارا منظر دھندلا دیا تھا، لبوں سے الفاظ سسکیوں کی صورت نکل رہے تھے۔ وہ بار بار تسبیحات کی تعداد بھول رہی تھی، سو ان کو دہرائے جا رہی تھی، بار بار۔ کوئی کسی کی نماز میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا سوائے ایک کے، اور اس ایک کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رعایت دی ہے۔ ندرت نے کندھے واپس سیدھے کیے، چہرہ بالکل جھکائے، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور اتحیات پڑھنے لگی۔ آنسو ان کے چہرے پہ پھسلتے تھوڑی سی نیچے لڑک رہے تھے، ٹپ ٹپ، جیسے موتی ہوں، شفاف موتی۔ اور وہ ان کے بائیں گھٹنے کے ساتھ زمین پہ بیٹھا، کن اکھیوں سے ندرت کو بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک لڑکا ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کا سر جھکا اور ہاتھ ندرت کے گھٹنے پہ ہے، اور وہ ایک ہوتا ہے بچہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی کو اٹھا لیتے تھے نماز میں۔ تو میں سوچتا ہوں امی کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس آئے، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہا تھا۔ ندرت کے لبوں سے الفاظ ہچکیوں اور سسکیوں صورت بلند ہونے لگے۔ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس آ جائے اور وہ رو بھی رہا ہو، تو امی اس کی ماں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا لے اور پھر اپنی نماز مکمل کر لے۔ امی، اللہ تعالیٰ اپنی نماز کے دوران بھی کسی کو اس کے بچے سے تکلیف کے عالم میں دور نہیں کیا کرتا، اتنی اجازت تو ہے امی۔ وہ ان کے گھٹنوں پہ سر رکھ کر رونے لگا تھا، بالکل بچوں کی طرح، پھوٹ پھوٹ کر، بلک بلک کر۔ ندرت کی آنکھیں ہنوز بہہ رہی تھی، ان کی ہچکیاں اور ان کے درمیان آواز بلند ہو رہی تھی، وہ رب جعلنی پڑھ رہی تھی۔ اے میرے رب، مجھے بنا پابند نماز کا اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، دعا کو قبول کر لے۔ اے ہمارے رب، مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو حساب کے قائم ہونے کے دن۔ ندرت نے گیلے چہرے کے دائیں طرف پھیرا، اس کو سلام اور رحمت اور برکت کی دعا دی، پھر بائیں طرف پھیرا، اس کو پھر صرف سلام اور رحمت بھیجی، برکت کی دعا نہیں دی۔ وہ اسی طرح ان کے گھٹنے پہ سر رکھ کے رو رہا تھا، آنسو اور ہچکیوں کے درمیان، آہوں اور سسکیوں کے درمیان۔ وہ کیا دیکھ رہی تھی، وہ کیا سن رہی تھی، ان کو معلوم نہ تھا۔ منظر دھندلا تھا، مگر وہ اس کا چھوٹے کٹے بالوں والا سر اٹھا کر جھک کر اس کا چہرہ چومنے لگی تھی۔ میرا سعدی، میرا بیٹا، وہ اس کو پیار کر رہی تھی، اس کو دیوانہ وار خود سے لگائے چوم رہی تھی، اور وہ روئے جا رہا تھا۔ سارے منظر دھندلے تھے، گیلے تھے، آنسوں سے تر تھے، صرف ایک آواز آتی تھی، میرا سعدی، میرا بیٹا۔ دوسرے کمرے میں موجود زمر سب سے بے خبر لیپ ٹاپ آف کر کے اٹھی اور پھر سیل دیکھا۔ قدر فکر مندی سے اسے کال ملا کر فون کان سے لگایا۔ کدھر ہو؟ آج تو بہت مس کر رہی ہیں، خیریت؟ وہ مسکرا کر بولا تھا، غالباً ڈرائیو کر رہا تھا، گیٹ لاک کرنا ہے اور کوئی بات نہیں ہے، وہ خفگی سے کہتی بیڈ کی چادر خواہ مخواہ جھاڑنے لگی۔ میں سوچ رہا تھا آج ہم ڈنر باہر کریں۔ ڈنر کا وقت 2 گھنٹے پہلے گزر چکا تھا فارس قاضی، اب آپ شریف انسانوں کی طرح گھر تشریف لے آئیے۔
فوڈلی ایور آفٹر ہمارے لیے 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے مادام. چابی ہے میرے پاس، آپ تیار ہو جائیے، میں آپ کو پک کر لوں گا. وہ رک گئی. اس وقت تو نہ کوئی شیف ہوگا نہ بہرا. پھر شیف آپ بن جائیں گی، بہرا میں بن جاؤں گا. وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا. عمر کے لبوں پہ مسکراہٹ آ رکی. اگر یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کوکنگ کروں تو گھر آ جاؤ. مجھے معاف کیجیے، گھر میں پورے خاندان کے سامنے نہیں میں کوکنگ کروانے والا آپ سے. تیار ہو جائیے، میں آنے والا ہوں. اچھا یہ بتاؤ کیا بنواؤ گے مجھ سے؟ وہ جلدی سے بولی. اسٹیک، کسی بھی قسم کی. پھر رکا. آپ کو بنانی آتی ہے نا؟ شور، مسئلہ ہی کوئی نہیں. ادھر اس نے فون رکھا. ادھر زمر نے جھٹ گوگل کھولا، 2-4 طرح کی اسکرین شاٹس لیے، پھر جلدی سے الماری کھولی اور چند ہینگرز الٹ پلٹ کی ایک سیاہ سلک کی لمبی قمیض نکالی جس کے گلے پہ ننھے ننھے موتی لگے تھے. یہ ٹھیک رہے گی. اور جلدی سے تیار ہونے لگی. وہ کار باہر گیٹ تک لایا اور سیل نکال کر اسے کال کرنے لگا. زمر نے کال کاٹ دی، یعنی وہ آ رہی تھی. فارس نے فون کان سے ہٹایا اور دوبارہ سے ان باکس میں موجود وہ پیغام پڑھا. سر، ریسٹورانٹ میں نے کسی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اوپری منزل کی بتی جلی ہوئی ہے. شاید وہ لڑکا آ گیا ہے. فارس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی. زمر بی بی، آپ شیف بننے والی کریں. 2 بہرے حاضر ہوں گے آپ کے لیے، اور دوسرے بہرے سے ہی اس کی سرپرائز ملاقات کروانے وہ جا رہا تھا. وہ کتنی خوش ہوگی، سوچ کر ہی اسے مزہ آ رہا تھا. موبائل یکدم زوں زوں کرنے لگا. فارس نے دیکھا آبدار کالنگ. اس نے کال کاٹ دی. پھر ایک پیغام موصول ہوا. کیا آپ اس وقت آ سکتے ہیں میرے پاس؟ پلیز، مجھے آپ کی ضرورت ہے. اس کے بعد کالز پہ کالز آنے لگی. اس نے اکتا کر فون ہی سائلنٹ پہ لگا دیا. تبھی گیٹ کھلا اور وہ باہر آتی دکھائی دی. سیاہ جھلملاتے لباس میں، گنگریالے بال سمیٹ کر چہرے کے ایک طرف آگے کو ڈالے، ناک میں دمکتی سونے کی نت پہنے، وہ ایک سادہ مگر بے نیاز مسکراہٹ کے ساتھ چلی آ رہی تھی. جب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تو وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا کہے بغیر نہ رہ سکا. اچھی لگ رہی ہو. میں بری لگی ہوں کیا کبھی؟ اس نے شانے اچکائے. چڑیل، گنگریالے بالوں والی ڈائن، سڑی ہوئی پروسیکیوٹر. جیسے وہ تمام القابات فارس کو یاد آئے جو کچہری میں لوگ اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے. لیکن وہ گہری سانس لے کر مسکرایا. تو کوکنگ کریں گی آج آپ میرے لیے؟ اگر تم بیراگری کرو گے تو ہاں. وہ بھی سادگی سے مسکرائی. فارس نے سر کو خم دیتے ہوئے ایکسیلیٹر پہ پاؤں کا دباؤ بڑھایا اور گیئر کو حرکت دی. کار زن سے آگے بڑھ گئی. سبز بیلوں سے ڈھکا مورچال خاموش کھڑا رہ گیا. اس کے اندر جاؤ تو ندرت ہنوز نماز والے تخت پہ تھی اور وہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا. چہرے پہ تکان تھی مگر آنکھوں میں مسکراہٹ تھی. ندرت ابھی تک رو رہی تھی. بار بار اس کے چہرے اور سر پہ ہاتھ پھیرتی. بے غیرت نہ ہو تو یہ بالوں کو کیا کر لیا؟ نہ، اتنے دن سے کدھر تھے؟ ماں کا خیال بھی نہیں آیا؟ کہتے کہتے اس کے سر پہ چپت لگائی. اس نے گہری سانس لی. بس مارنا نہیں بھولتی آپ ندرت بہن. شاپنگ کرتے وقت میرے لیے مایونیز لینا بھول جاتی ہیں، لیکن اگر پتہ تھا کہ میں نے آنا ہے تو میں ناشتے میں کیا کھاؤں گا، اتنا تو سوچا ہوتا. لے آئی ہوں مایونیز. کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کی بات کی گہرائی میں گہے بغیر آنسو پوچھتے بتا رہی تھی. پھر کار کی آواز آئی تو کھڑکی کی طرف دیکھا. سعدی نے انہیں اٹھنے سے روکا. میں دیکھ چکا ہوں، فارس ماموں اور زمر ہیں، باہر گئے ہیں، ان کو بھی نہ بلائیے گا. جانے دے. اچھا مگر وہ پیر نیچے اتارتی چپل تلاش کرنے لگی. باقی سب کو تو بلاؤں. حنین اسامہ. وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ ان کے ساتھ باہر نکلا. اسامہ یوسف اس وقت کٹو بیگم کے کمرے میں اس کے سامنے بیٹھا تھا اور جمائیاں روکتا اس کو سن رہا تھا جو نہایت جوش و خروش سے بولے جا رہی تھی. تم سوچ نہیں سکتے سیم، وہ جو گھر میں نے گوگل پہ دیکھے وہ کوئی عالی شان محل نما گھر نہیں تھے. وہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے. ان کے باتھ روم تو ہمارے سے بھی چھوٹے تھے، مگر کس طرح ان کو سجایا گیا تھا اللہ مان. میں سمجھتی تھی خوبصورت گھر بڑے گھر ہوتے ہیں، مگر مجھے اب معلوم ہوا کہ چھوٹے گھر زیادہ خوبصورت بنائے جا سکتے ہیں اگر انسان کو سلیقہ آتا ہو. ہے نا، صبح اس سلیقے پہ بات کر لیں گے. ابھی مجھے نیند آ رہی ہے. حنین نے اس کے سر پہ چپت رسید کی. 2 منٹ سکون سے بیٹھ کر میری بات نہیں سن سکتے؟ ابھی سعدی بھائی ہوتا نا تو. باہر سے کوئی شور سا بلند ہوا تھا. دونوں چونک گئے. ابا کی آواز، ابا کے رونے کی آواز. حنین اور اسامہ نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ننگے پیر بستر سے اٹھ کر باہر بھاگے.
लाउंज में सब मौजूद थे। नुसरत ने सदाकत और हसीना को भी बुलवा लिया था। वस्त में सोफे पे अब्बा की व्हील चेयर रखी थी और वो रोते हुए किसी से गले मिल रहे थे। बोल कुछ नहीं पा रहे थे, बस आंखें बंद किए रोते जा रहे थे। उनसे मिलने वाला लड़का स्याह जैकेट में मलबूस था, मुस्कुराकर उनके गले लगकर कुछ कह रहा था। बाल छोटे छोटे कटे थे, शेव बड़ी हुई थी और मुंह का जख्म वैसा ही था। हनीन वहीं जम गई, गोया पत्थर का बुत। आंखें शौक के आलम में खुली रह गई। सैम चीख मारता तेजी से भागा और पीछे से जाकर सादी से लिपट गया, जो खुद अब्बा से गले मिलने की हालत में झुका हुआ था। सैम के इस अंदाज पे वो हंसते हुए अलग हुआ और सैम को बाजू पे हिलाकर अपने साथ लिपटाया। सदाकत खुशी खुशी पानी ले आया कि अब्बा को पिलाए। हसीना, जिसको नुसरत ने खाना गरम करने का कहा था, दुपट्टा दांतों तले दबाए दिलचस्पी से मंजरनामा देखने लगी। इन लोगों का भी नया रोज़ कोई नया ड्रामा होता है। साकित मतहिर शल सी हनीन के लब बेख्तियार मुस्कुराहट में ढले, आंखों में चमक सी उभरी और नमी भी। वो नंगे पांव लाउंज के ठंडे मरमरी फर्श पे चलने लगी। वो अब हंसते हुए सैम के बालों पे हाथ फेरता अब्बा को कुछ कह रहा था। शायद ये कि सैम बड़ा हो गया। हनीन कदम उठाती रही, गोया बर्फ का सहराद था जिसमें वो कदम कदम चलती जा रही थी, फासला अबूर करती जा रही थी। वो मुसाफत कितनी तवील थी, वो मुसाफत कितनी सर्द, कितनी कठिन थी। उसके पैर ठंडे होकर जमने लगे थे, मगर वो बिना पलक झपके उसको देखती आगे बढ़ती गई। सोफे के किनारे वो रुकी। भाई, किसी ने उसको पुकार नहीं सुनी। सैम और अब्बा खुशी से आंसू पूछते बात कर रहे थे। नुसरत किचन में सदाकत को लिए चली गई थी। सिर्फ सादी ने गर्दन उठाई, फिर चेहरा मोड़कर उसे देखा जो उसकी पुश्त पे खड़ी थी। उसका कपकपाता हाथ सोफे पे जमा था और मुस्कुराती मुतहिर नज़रें सादी पे। कैसी हो हनीन, ठीक हो? अब्बा, सैम कितना बड़ा हो गया, क्या यह बाप की दवाई का ख्याल रखता है? वो दो लफ्ज़ उससे बोलकर मुड़कर अपने साथ लगे सैम की बाबत अब्बा से मुस्कुराकर दरियाफ्त करने लगा। जवाब में सैम ज़ोर से अपनी कारकर्दगी बताने लगा और अब्बा हंसते हुए उसकी तायीद करने लगे। ये मेरा तुम्हारी तरह ख्याल रखता था। ऐसे में सिर्फ हसीना ने महसूस किया कि पीछे खड़ी हनीन की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई है और वो उसी तरह उलझी मुतहिर सी खड़ी रह गई है। सोफे की पुश्त पे रखा हाथ भी गिर गया और वो यकटिक सादी के सर की पुश्त को देख रही थी, जिसने दूसरी नज़र उसको देखा तक नहीं था। क्या इसलिए पार किया था बर्फ़ का सहरा, अगर आखिर में सफ़ेद मुजस्मा ही बन जाना था? और ये था इसका सेकंड ए पार्ट। तो होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके बी पार्ट मैं आपको लोगों को कल दूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।